नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मानसेरा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। आज वजीर आजम बने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मानसेरा आया हूँ। मानसेरा में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि जिनकी 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान जोखों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करना होगी। मानसेरा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए। बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। मानसेरा में इंशाअल्लाह ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चलास और गिलगित बाल्टिस्तान तक जाएगी। नवाज शरीफ ने मानसेरा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। फिलहाल तो मैं आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरा का क्या किया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? बल्कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया है। मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो शक्कर में आके रुक गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी, इंशाअल्लाह कराची से चलेगी, मानसेरा आएगी और मानसेरा से आगे मुजफ्फराबाद जाएगी इंशाअल्लाह। कॉलेज भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे 4 बार नहीं, एक बार मौका दें। बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन पूरा करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ इसका फ़ायदा उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ने हर डिस्ट्रिक्ट में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया। कहते हैं अवाम का मुफ्त इलाज होना चाहिए। सालाना 1500 अरब रुपए अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। हम अगर आपस में इतने तकसीम रहेंगे, अगर हम आपस में इस तरीके से लड़ते रहेंगे, तो इस मुल्क के जो मुखालिफ हैं, जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, वो फिर इसका अपना फ़ायदा में इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। ये मेरे इस मुल्क के किसानों से वादा है, किसान कार्ड के थ्रू खुद वो खाद दिलवाऊंगा, खुद वो TAP दिलवाऊंगा, खुद वो ये जो भी हमने सपोर्ट देना है, चाहे वो बीज की सूरत में, चाहे वो खाद की सूरत में, वो इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू हम करके दिखाएंगे। कोई बुजुर्ग का या अपना इलाज करवाना है, अगर इन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाना है, उनका अगर पेंशन की बात हो, तो हम इनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलत इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि यहूदियों के एजेंडे का पहले रोज से मुकाबला किया और उसे चारों शान चित कर दिया। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जहाद का मौका दिया है। यहूदियों के एजेंडों को चारों शान चित करेंगे। लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि जमीयत को 2002 में एक मौका मिला था। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे जितने तरक्याती काम किसी ने नहीं किए। शहरियों का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है।
اور یہ جو ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا ان میں جرت ہے کہ وہ مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑا ہو؟ یہاں تو پاکستان میں پارٹیاں بنی ہیں اور یہودیوں کے ایجنٹ بن کر سیاست میں آئے ہیں، تو یہودیوں کے ایجنٹ کا مقابلہ پہلے دن سے ہم نے کیا ہے اور ہم نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اب مکافات عمل کے حوالے ہیں۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خواتین کنونشن سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی سے انتخابات لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ شہباز شریف نے کراچی سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے لیکن واپس لے لیے۔ بلاول بھٹو بھی کراچی والوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ بڑے شہروں سے لوگ چاہتے ہیں کہ انتخاب لڑیں، لیکن کراچی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کوئی کہ یہاں سے کوئی بڑا لیڈر انتخاب لڑے۔ پہلے لڑا پچھلے سال، تو لڑنے کے بعد پلٹ کے دیکھا نہیں کسی نے۔ اس مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے نامینیشن فائل کی اور واپس لے کر چلے گئے۔ بلاول صاحب جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں اپنے تئیں کراچی کو فتح کیا ہے، یہ شہر جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے، بلاول صاحب نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ اس شہر کراچی سے وہ نامینیشن فائل کرتے۔ لوگوں نے ایک زمانے میں تصور کیا تھا کہ ایم کیو ایم، لیکن ایم کیو ایم نے جو تماشا کیا، اس نے تو ہماری نسلوں کو تعلیم سے محروم کر دیا، اس نے تو ہمیں بہت پیچھے لے کر چلی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ دوران آپریشن سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان ضلع روب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 7 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا بتانا ہے کہ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا، جبکہ علاقے میں پائے جانے والے دیگر دہشت گردوں کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر چین کے اطمینان سے بھی آگاہ کیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا اور سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر چین کے اطمینان سے بھی آگاہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے چینی نائب وزیر خارجہ کے جذبات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات دونوں ممالک کے عوام کے لیے علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ کی جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیڈ کوارٹر آمد۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمساب سے بھی ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ تعاون اور علاقائی بین الاقوامی سیکیورٹی امور پر غور کیا گیا ہے۔ بات کریں گے وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کے کنوینر نگران وفاقی وزیر برائے مواصلات اشرف تارڑ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی ہے اور عام انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عام انتخابات حکومتی کمیٹی کے کنوینر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر غور، تیاریوں کا جائزہ لینے اسی ہفتے چاروں صوبوں کا دورہ کریں، سکندر سلطان راجہ کی اشرف تارڑ کو تجویز۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات میں نگران وزیر نے بتایا کہ وزیر اعظم کی قائم کردہ اس کمیٹی کا بنیادی مقصد عام انتخابات کی سیکیورٹی کی نگرانی اور انتخابات کے پرامن انعقاد میں حائل دشواریوں کو دور کرنے میں تعاون اور الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل درآمد کرانا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو سراہا اور مشورہ دیا کہ وہ نگران صوبائی حکومتوں، چیف سیکرٹری صاحبان اور IG صاحبان سے ملاقات کر کے انتخابات کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیں اور کمی یا کوتاہی کا فوری طور پر ازالہ کر کے تفصیلات سے کمیشن کو بھی آگاہ کریں۔
الیکشن کمیشن نے این83 اور این85 میں انتخابات ملتوی کرنے کے ریٹرننگ افسران کے نوٹیفکیشن منسوخ کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں میں انتخابات کے احکامات جاری کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دونوں حلقوں میں انتخابی عمل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ این83 اور این85 میں انتخابات ملتوی کرنے کے نوٹیفیکیشن منسوخ۔ الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں میں انتخابی عمل جاری رکھنے کے احکامات جاری کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے روبرو کیس کی سماعت۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے بتایا کہ انہیں ریٹرننگ افسر کا ایک نوٹس ملا کہ آپ کے حلقے میں امیدوار فوت ہو گیا ہے۔ وفات پانے والے امیدوار کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کا ہے۔ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ صادق علی کی وفات 2 جنوری کو ہوئی۔ 3 جنوری کو نماز جنازہ ہوئی اور یہ کہ اس معاملے میں جعل سازی ہوئی۔ 2 حلقوں میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے سازش کی گئی۔ ڈی آر او سرگودا نے بتایا کہ انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ صادق علی کی وفات 2 جنوری کو ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر ڈی سی سرگودا کو سیکرٹری یونین کونسل کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ اس شخص کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود سمیت مزید 4 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے۔ سماعت آج بھی جاری رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس، 4 گواہوں کے بیان ریکارڈ۔ ستمبر 2022 میں ریٹائرڈ ہوا، اس وقت تک سائفر موصول نہیں ہوا۔ سابق سیکرٹری خارجہ پٹیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے سامنے سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم، اسسٹنٹ کمشنر اوید سمیت 4 گواہان نے بیان ریکارڈ کرایا۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کہا کہ ستمبر 2022 میں ریٹائرمنٹ تک سائفر موصول نہیں ہوا۔ بار بار مداخلت پر عدالت نے پروسیکیوٹر رضوان عباسی کو روک دیا۔ سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی میں نادرا کا ایک آفیسر بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ جے آئی ٹی میں نادرا افسر کا نام بھی شامل۔ عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کا نام ای سی ایل اور اسٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جو متعلقہ ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو مجاز ادارے ہیں، وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تفتیش بھی ہو رہی ہے اور کئی 100 جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حساس اداروں نے مہم میں شامل سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی شناخت کر لی ہے۔ شناخت ہو جانے والے اکاؤنٹس پی ٹی اے کے ذریعے بلاک کیے جائیں گے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان رہا۔ فوریکس مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز ٹریڈنگ کا آغاز تیزی سے ہوا۔ الیکشن کے انعقاد کی یقینی اور آئی ایم ایف سے قرضے کی قسط ملنے کے بعد زر مبادلہ ذخائر میں اضافے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نظر آیا۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر 100 انڈیکس 657 پوائنٹس اضافے سے 63,939 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے آغاز پر ڈالر 30 پیسے تک سستا ہوا، تاہم ٹریڈنگ کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے کمی سے 279 روپے 85 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان اور ایران میں تناؤ ختم، تعلقات معمول پر آنے لگے۔ دونوں ممالک کا سفارتی تعلقات کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ۔ 26 جنوری سے دونوں ممالک کے سفیر دوبارہ سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات معمول کی جانب گامزن، 26 جنوری سے سفرہ بھجوانے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی 29 جنوری کو پاکستان آئیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ایران نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے سفیر 26 جنوری سے اپنے منصب کے فرائض ادا کر سکتے ہیں، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی دعوت پر 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں اتفاق کیا گیا تھا۔